वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात पे। बार बार इस मौजू पर हम गुफ्तगू करते रहते हैं इस प्रोग्राम में और भी प्रोग्राम्स में, क्योंकि इशू पाकिस्तान की सलामती से बहुत गहरी तरह उसका एक ताल्लुक़ है, जुड़ा हुआ है। और वो ऑब्वियसली जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि जब से काबुल में एक हुकूमत की तब्दीली हुई है, अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी मामलात हैं उनमें शिद्दत आती हुई हमें नज़र आई है। हमलों की तादाद में इजाफ़ा जो गैर यकीनी की एक सूरत हाल है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो और कुछ हद तक बलूचिस्तान में भी। इसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात भी बहुत कशीदा हुए हैं, जिसको कहते हैं लफ्ज़ी जंग भी हमने देखी। उसके बाद बॉर्डर के ऊपर तलखी देखी, तिजारत बंद हुई। सो ये एक इशू है जिस पे बार बार गुफ्तगू होती ही रहती है। मगर ये जो है ताल्लुक़, जैसे कहा कि काबुल में जब से हुकूमत तब्दील हुई है वहाँ पाकिस्तान के ऊपर इसका ये असर पड़ा है। मगर इसके साथ साथ जो काबुल में भी हुकूमत है वो भी तवज्जो का जो है मरकज़ बनी रही है, दुनिया के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी। कि जब अफ़गान तालिबान पावर में आए तो ख़याल सबका ये था कि उन्होंने अपने पिछले जो साल उन्होंने इतने गुजारे हुकूमत से बाहर, उसमें बहुत कुछ सीखा और उनके रवैयों में भी तब्दीली आई। मगर हुकूमत लेने के बाद ऐसा नज़र होता नहीं आया। मगर साथ में एक और इल्ज़ाम जो अफ़गान तालिबान पे लगा उसके बाद वो यही था कि इनकी आपस में भी धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा है। ये एक इशू था जिस पे गुफ्तगू तो बहुत होती थी, मगर पिछले दिनों बीबीसी ने इसके ऊपर एक बहुत तफसील से स्टोरी की। गालिबन ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पहली मर्तबा एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ सोर्सेस की बेसिस पे नहीं कही गई, उसमें ठोस एग्ज़ाम्पल्स भी दिए गए और एक बहुत अहम ऑडियो लीक भी उसमें सामने आई, जिससे ये जो धड़ों की बात है इसको तक़वियत मिली। ये जो बीबीसी की स्टोरी है इसमें एक ऑडियो भी थी जो उनके लीडर जो हैं हैबतुल्लाह अखुंज़ादा उनकी थी, जिसमें वो ख़बरदार कर रहे हैं अफ़गान तालिबान को कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो अगर रहे तो उसकी वजह से उनकी हुकूमत का डाउनफॉल भी हो सकता है। इसके साथ साथ स्टोरी में और भी तफसीलात थी। उन्होंने लोगों से बात भी की हुई थी जिन्होंने ये तफसील जो थी इसको बयान किया कि किस तरह अगर कंदाहार एक सेंटर है या एक धड़ा है तो काबुल में एक दूसरा धड़ा भी मौजूद है। अगर एक तरफ काबुल में हम हक़ानी नेटवर्क का ज़िक्र करते हैं कि उनके एक अपना मखसूस तरीक़ा है दुनिया को या सियासत को देखने का, तो तीसरी तरफ तालिबान में जो मुल्ला उमर के बेटे हैं वो भी बहुत मकबूल है और उनकी भी गालिबन जो सोच है वो कंदाहार से मुख्तलिफ है। एक और जो बहुत अहम बात की इस स्टोरी में की गई वो ये थी कि गुज़िश्ता साल सितंबर में जो अखुंज़ादा हैं उन्होंने ये हुक्म दिया कि इंटरनेट और फ़ोन बंद कर दिया जाए रियासत भर में, और ये ऐसा हुआ भी। मगर 3 दिन के बाद इंटरनेट जो था उसको बहाल कर दिया गया। कोई वजाहत नहीं दी गई, कोई तफसील फराहम नहीं की गई। मगर बीबीसी की स्टोरी के मुताबिक ये जो फ़ैसला था इसको जो रिवर्स किया गया वो काबुल में बैठे लोगों ने किया। सो ये एक ऐसा इशू है, जैसे मैंने कहा कि बहुत अहम तफसील से स्टोरी की बीबीसी ने, जिस पे उन्होंने ये भी दावा किया कि वो 1 साल इस कहानी पर काम करते रहे हैं। मगर ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि पाकिस्तान में भी इस इशू का बहुत ज़िक्र होता रहा है और सवाल अब यहाँ ये भी उठता है कि क्या ये जो धड़ेबंदी है इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो सकता है या नुकसान, जिस तरह के हम अब सिफारतकारी से इन ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक तरफ सख्त इक़दामात भी लिए जा रहे हैं। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं मंसूर अहमद ख़ान साहब, साबिक सफ़ीर हैं बराए अफ़गानिस्तान, और हमें ज्वाइन किया है ताहिर ख़ान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं,
اور افغان تعلقات اور افغانستان میں جو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. منصور صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. سر سٹوری سامنے آئی, اگر اس پہ آپ پہلے کامنٹ کرنا چاہیں کہ کتنی سگنیفیکنٹ یا اہم ہے, کیونکہ جیسے میں نے ذکر بھی کیا یہ بات کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں تھی, مگر اتنی تفصیل سے کہانی انٹرنیشنل پریس میں غالباً پہلی مرتبہ آئی. جی دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا. بی بی سی کی سٹوری جو آئی ہے وہ میں نے بھی بہت تفصیل سے پڑھی ہے, بہت تفصیلی سٹوری ہے. دیکھیے سب سے پہلے میرا خیال اس ایشو کے اوپر, اس معاملے پہ جب تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں بہت تفصیل سے طالبان کے سٹرکچرز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. طالبان کے اندر دو جو دھڑے ہیں یا دو جو ان کے گروپس ہیں یہ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں, اور یہ انہوں نے خود بھی اس فارملی ان کو ایک شکل دی ہوئی ہے. جب طالبان انسرجنسی میں بھی تھے تو انہوں نے ایک کندھاری گروپ تھا جو ساؤتھ کے ایریاز میں فائٹ کر رہا تھا, انسرجنسی ساؤتھ اور ویسٹ میں, اور پھر ایک حقانی گروپ تھا جو ایسٹرن ریجن میں مشرقی علاقوں میں اور کابل کی طرف زیادہ ایکٹیو تھا. اور جب طالبان حکومت میں آ گئے تو یہی دو دھڑے جو تھے وہ ان کے درمیان, اور دو یا تین جو دھڑے جن کی آپ بات کر رہی ہیں ان کے درمیان حکومتی پوزیشنوں کو تقسیم کیا گیا ایک خاص بیلنس کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا سراج الدین حقانی جو ہیں صحیح. وہ وزیر داخلہ بنے, تو ملا عمر کے جو بیٹے ہیں ملا یعقوب وہ وزیر دفاع بنے, اور اس طرح باقی بھی چیزیں تقسیم ہوئی. پھر دوسری جو بات آپ نے کی اس رپورٹ میں جو آئی وہ اختلافات کی ہے. اختلاف بھی کچھ حد تک ان گروپس کے درمیان ہے. ایجوکیشن کے ایشو پہ بھی رہا شروع سے. ہم نے دیکھا ایک سراج الدین حقانی صاحب نے بھی ایک زمانے میں ایک وقت میں اس اختلاف کا اظہار کیا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا. شیر عباس تانکزئی جو ان کے ڈپٹی فورن منسٹر ہوتے تھے انہوں نے بھی باتیں یہ کی. لیکن ایک چیز میں بتانا چاہوں گا, یہاں کہنا چاہوں گا کہ جو میرا تجربہ ہے, جو میرا مشاہدہ ہے طالبان کے جی. متعلق, طالبان کے اندر چین آف کمانڈ بہت سٹرونگ ہے, اور جو صحیح انٹرنیٹ سر. کی بندش کے اوپر جو فیصلہ بھی فائنلی ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی طرح سے طالبان کے امیر کی مرضی کے بغیر کیا گیا ہوگا. کیونکہ اگر یہ چین آف ٹھیک. کمانڈ ختم ہو جائے تو طالبان کی حکومت کو ایگزسٹینشل تھریٹ آ جائے گا. اگر ان کے درمیان اختلافات زیادہ ہو جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں یہ کہنا چاہوں بالکل گا آخر ٹھیک میں سر. کہ یہ سنسنی خیزی بھی زیادہ ہے اس رپورٹ میں تھوڑی سی. بالکل ٹھیک. طاہر صاحب آپ نے منصور صاحب کی بات سنی, اختلافات پہلے بھی تھے جیسے انہوں نے کہا, ان کے خیال میں چین آف کمانڈ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. بٹ سر طاہر صاحب, بٹ یہاں یہ بھی تو سوال پھر اٹھتا ہے نا کہ کیا پاکستان کی طرف کچھ یہ جو دھڑے ہیں ان کی رویے میں فرق ہے؟ جیسے اگر ہم حقانی گروپ کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو لے کے یا پاکستان کی سیکیورٹی کو لے کے ان کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ قندھار سے فرق ہو. بہت شکریہ. سلام آپ کو, آپ کے دیکھنے والوں کو, منصور صاحب کو. آپ کے سوال میں کچھ حصے ہیں. آپ نے کہا کہ اگر دھڑے بندی ہو تو پاکستان کی طرف وہ کیا ان کا رویہ ہوگا. بی بی سی کی رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے, حقانیس کا آپ نے ذکر کیا ہے. میری نظر میں بی بی سی چونکہ ظاہر بات ہے بڑا کریڈیبل ادارہ ہے, اور بڑی تفصیلی رپورٹ جو کی ہے, تقریباً 1 سال انہوں نے خود کہا ہے کہ اس میں 1 سال انہوں نے لگایا ہے, مختلف لوگوں سے انہوں نے بات کی ہے, تو میں اس کو چیلنج تو بالکل نہیں کر سکتا. لیکن بی بی سی کی رپورٹ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ چیزیں وقتاً فوقتاً آتی رہی ہیں, اور اظہار بھی کئی وزراء کرتے رہے ہیں مختلف موضوعات پہ. سراج الدین حقانی کا موقف بالکل کئی چیزوں پہ, انکلوسیوٹی پہ, دوسرے لوگوں کو بھی جگہ دینا اور اسی طرح ان کا احترام کرنا, اور تعلیم کے حوالے سے منصور صاحب نے بات کی بالکل. بلکہ وہ جو شیر عباس تھے, جب انہوں نے بار بار اسی موضوع پہ وہ بار بار ذکر کرتا رہا کہ تعلیم سب پہ فرض ہے, خاتون پہ, مرد پہ, تو آج وہ نہیں ہے. 1 سال ہو گیا ہے کہ وہ افغانستان سے باہر ہے. تو لہٰذا کچھ چیزوں کی ہے, لیکن ڈویژن کا میں شاید اس موقف سے متفق نہ ہوں کہ وہاں پر ایک ڈویژن ہے. کیونکہ طالبان کا جو 5واں سال شروع ہے اس میں مین جو فیکٹر ہے وہ یہی ہے
کہ ان کے آپس میں جو ڈسپلن ہے، ان کی جو یونٹی ہے، کیونکہ جو بی بی سی نے حوالہ دیا ہے نا، آپ نے بھی ذکر کیا طالبان کے امیر کا جو کلپ ہے جو انہوں نے بی بی سی نے کہا کہ انہوں نے سنا ہے، جی تو انہوں نے اس میں یہ ایک بات کی ہے کہ اگر آپس میں ڈویژن ہو تو پھر ان کی جو اسلامی عمارت ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے ایک لحاظ سے وہ کیا ہے۔ اور ماضی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو لڑکیوں کی تعلیم پہ بار بار لوگ بولتے رہے اور ان چیزوں، وہ اب خاموش ہو گئے ہیں، اس طرح نہیں۔ کچھ چیزوں پہ نظر کا اختلاف بالکل ٹھیک، ہے۔ حقانیس کا میں نے سنا ہے کہ مثلا اس کی رہبری شورا افغان طالبان کی ہوتی تھی 20 سالہ جنگ میں، اور اکثر فیصلے وہی کرتے تھے۔ اب جب سے طالبان حکومت آئی ہے، رہبری شورا کے صرف 2 اجلاس ہوئے ہیں، ایک تو اگست میں ہوا تھا 2021 میں طالبان کے کابل داخل ہونے کے بعد، کیونکہ اس میں ملا حسن کا نام آیا کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے، اور ایک کہیں درمیان میں اور ہوا تھا۔ اور طالبان میں یہی سوچ ہے کہ افغان طالبان کے امیر جو کچھ ان کے بے اعتماد لوگ ہیں، ان کے قریبی، ان سے وہ بات کرتے ہیں، فیصلے بھی ان سے کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے، سراج الدین حقانی کا میں نے سنا ہے کابل میں لوگوں سے کہ ان کا ایک مشورہ تھا امیر کو کہ آپ رہبری شورا کو فعال کریں، ان کے اجلاس بلایا کریں، ان کے فیصلے کریں، لیکن امیر کی ایک اپنی سوچ ہے اور ان کے پاس اپنے دلائل ہوں گے، صحیح، اور ان کی سوچ ان کے مطابق درست ہوگی۔ پاکستان کا جو آپ نے کہا ہے، میرے خیال میں یہ رپورٹ جو ہے، کیونکہ بعد میں پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو کافی سارا اس کو کور کیا، اور ابھی آپ بھی پروگرام کر رہی ہے، تو یہاں تو ضرور ایک اطمینان اس لیے ہوگی کہ پاکستان کا افغان طالبان حکومت کے حوالے سے موقف بالکل تبدیل ہوا ہے، اور اس میں کوئی، میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان کی طرف اب پاکستان دوبارہ کوئی نرمی دکھائے گا۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ آج جو اسلام آباد ٹھیک، میں 2 دن سے جو اجلاس ہو رہا تھا، جو ECO کا اکنامک جو کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اس کا جو اجلاس تھا، افغانستان اس کا ممبر ہے، ان کو دعوت دی گئی تھی لیکن وہ نہیں ہے، انہیں بائیکاٹ کیا۔ تو لہٰذا مطلب ہے کہ صحیح، ایک وہ صورتحال ہے۔ تو بہرحال پاکستان خوش ہوگا ان رپورٹس پہ، اور اسی لیے بالکل ٹھیک۔ پاکستانی میڈیا کے بھی اس میں انٹرسٹ تھا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں منصور احمد خان صاحب سے اور طاہر خان صاحب سے۔ منصور صاحب، آبویسلی ایک طرف تو یہ صورتحال ہے افغانستان میں جہاں دھڑے بندی نظر بھی آ رہی ہے، مگر شاید اس سے کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں آ رہی، پر سر دوسری طرف ایک پاکستان کی بھی پالیسی، جیسے طاہر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ پاکستان کی بھی پالیسی سخت ہوئی ہے افغانستان کی طرف، اور جو یہ تجارت اور خاص طور پہ بارڈر کم بند ہوا ہے، تو اس کے بعد حکومت نے بار بار کہا ہے کہ اس کی وجہ سے جو حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں، ان میں بھی کمی آئی ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی جو پوزیشن یا پاکستان کے جو انگیجمنٹ ہے طالبان حکومت کے ساتھ، وہ تو متاثر ہوئی ہے، کیونکہ TTP کی طرف سے جو ٹیررزم تھا یا BLA کی جو ایکٹیویٹیز تھیں، ان میں کمی نہیں آ رہی تھی، اور وہ پاکستان کے نقصانات، جانی نقصانات وہ بہت، اور مالی نقصانات ان میں اضافہ ہوا گزشتہ 2-3 سالوں میں۔ تو پاکستان نے یہ پوزیشن لی ہے، اور اب پاکستان طالبان کے حکومت کے ساتھ انگیج نہیں کر رہا۔ طاہر صاحب نے بھی مثال دی کہ ابھی جو آج کل میں ECO کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی ہے، اس میں طالبان نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، طالبان حکومت کے نمائندے نے۔ میرا خیال ہے یہ وقتی طور پہ تو پالیسی نے ریزلٹس کچھ دیے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں پاکستان اور افغانستان کا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے نہ صرف سیکیورٹی ڈائمینشنز ہیں ریلیشنز کی، جس میں TTP اور BLA کے اہم یہ معاملات شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ تجارت اور لوگوں کا آنا جانا، یہ معاملات بھی ہمارے افغانستان کے ساتھ ریلیشنز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح کی جو صحیح، سچویشن ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہم بالکل انگیج نہیں کریں گے، یہ ہم کتنا عرصہ یہ چل سکتی ہے سچویشن، یہ بہت لانگ ٹرم بیسس پہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ میرے خیال میں انگیجمنٹ کا کوئی رستہ نکالنا صحیح، ہوگا، اور اس میں سیکیورٹی کے معاملات کو بھی ڈسکس کیا جائے، اس میں تجارت کے معاملات کو بھی ڈسکس کیا جائے، اس میں لوگوں کے آنے جانے کے معاملات کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ اس کے بغیر میرا خیال ہے کوئی اور لانگ ٹرم بیسس پہ حل نہیں ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا۔ میرا خیال ہماری اتھارٹیز بھی سمجھتی ہیں اس بات کو، لیکن ان کی ٹھیک، کوشش یہ ہے بالکل، کہ TTP کے اوپر کوئی ہمیں رسپانس ملے افغان طالبان سے، جو ابھی تک نہیں مل رہا۔ بالکل صحیح۔ طاہر صاحب، ایک طرف تو حملے ہیں، ان میں کمی نمایاں بقول حکومت کے آئی ہے، مگر دوسری طرف سر ہمارے ہاں بھی
IBOs اور آپریشنز ہو رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی زیادہ مؤثر ہوئے ہیں جب سے یہ تجارت اور بارڈر کو بند کیا گیا ہے؟ نہیں، بارڈر بند ہونے سے تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے. میں نے ایک خبر پڑھی تھی، ڈان میں تھی، اور کسی ایک تھنک ٹینک کا حوالہ بھی تھا، کیونکہ جو ملیٹنٹس ہے، عسکریت پسند یا جو بھی آپ اس کو نام دے، وہ جو فارمل بارڈر ہے وہاں سے تو زیادہ تو نہیں آئیں گے. ہاں بالکل کچھ لوگ آ سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ بارڈر بند ہونے سے کوئی زیادہ فرق پڑا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپریشنز بھی ایک فیکٹر ہے. اور میں زیادہ دیکھتا ہوں کہ جو پاکستان کا افغان حکومت پہ جو ایک لحاظ سے مختلف چیزوں سے ایک دباؤ ہے، ان کا کچھ نہ کچھ اثر اس پہ ہوا ہے، حملوں میں کمی کا. ایک فیکٹر اور ہے، اور یہ کئی مرتبہ جی اس کا ذکر ہو، بلکہ ماضی سے روایت ہے کہ موسم سرما میں، سردی میں، پھر اگر کراس بارڈر موومنٹ ہو، جو غیر روایتی راستے ہیں، وہاں سے ویسے بھی ماضی میں اگر سوویت یونین کے خلاف جہاد یا جنگ، پھر امریکیوں کے خلاف، تو موسم سرما میں اس میں کمی آتی ہے. آپ گزشتہ سال کی جو رپورٹس دیکھیں جو کیجویلٹیز ہوئی ہے، اور آئس بیگ کے DG نے بھی کہا تھا، تو جولائی میں سب سے زیادہ حملے بھی ہوئے ہیں، کیجویلٹیز بھی ہوئے. تو ایک تو پاکستان کی پالیسی افغان طالبان کی طرف کہ جو سرحدات نہیں کھول رہے ہیں، اور دیگر بھی کافی سارے معاملات خراب ہیں، اور آپریشنز کا بھی اس میں بڑا فرق. ایک جو میرے ایک اور چیز ہے کہ پہلے پاکستان مطلب ہے کہ جو اب پاکستان کی یہ پالیسی جو میں نے سنا ہے یہاں لوگوں سے، کہ ان جی کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے یا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے کراس بارڈر موومنٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے، اس میں اب پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ داخل ہونے سے پہلے ان کو ادھر ہی بارڈر کے قریب کہیں اس کو ہٹ کیا جائے. اور گزشتہ سال کئی مواقع پہ اچھا 50 تک لوگ وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو وہ اندر، کیونکہ آبادیوں میں جب وہ لوگ آئیں گے تو آبادی میں پھر آپ کا اگر آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کریں گے تو بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. حالانکہ یہ سردی میں جو بھی تیرا میں آپریشن کا جو پلان ہے، تو اس وجہ سے کہ ان کا خیال ہے فورسز کا کہ شاید وہ لوگ اب وہاں پہ ایک جگہ پہ وہاں پر ایک لحاظ سے محاصرہ ہو جائیں گے یا ان کو یہ ہٹ کر لیں گے. تو یہی ہے کہ کچھ پہلے لوگ آ جاتے تھے، اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ داخل ہی نہ ہو. تو ان چیزوں کے میرے خیال میں ان سے یہ کمی آئی ہے حملوں میں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ ہماری بہت بہتر ہو گئی ہے بارڈرز پہ، اور اس کی وجہ سے بھی بہت کمی آئی ہے. ڈرون ٹیکنالوجی تو پہلے نہیں تھی، اب آپ ڈرون جی استعمال کرتے ہیں، ان کو مانیٹر کرتے ہیں، تو اگر آپ کو وہ نظر آتے ہیں کہ وہ داخل ہو رہے تو آپ ان کو ہٹ کرتے ہیں اسی جگہ پہ، تو وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے. لیکن ان کی اسٹریٹجی TTP کی اور دیگر گروپس کی گزشتہ سال میری نظر میں اس لیے تھوڑی سی انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ جتنے وہ زیادہ ڈپلائمنٹ کر سکتے وہ کریں، اور وہاں پہ رہیں اور وہاں پہ جنگ کریں اور مریں، لیکن آپ نے واپس نہیں آنا. تو اس وجہ سے تھوڑی سی لاسٹ ٹائم چیلنجز زیادہ تھے. صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکال. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اپنی پارلیمنٹ کی، اور جو نیا قانون پاس کیا ہے اپنے ہی ایسٹس جو ہیں ان کو چھپانے کے لیے یا بچانے کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پارلیمنٹ کا. پارلیمنٹ میں قانون سازی آج کل کافی تیزی سے کئی مرتبہ ہوتی ہے، تو گزشتہ روز بھی ایسے ہی لگا جیسے اچانک ہی ایک نئی جو تبدیلی ہے الیکشن ایکٹ میں وہ کی گئی ہے، کیونکہ خبر یہ آئی کہ قومی اسمبلی نے الیکشن جو ایکٹ ہے 2017 اس میں یہ ترمیم کی ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے، پارلیمنٹ کا ممبر ہے، اگر وہ اپنے اثاثے پبلک نہیں کرنا چاہتا تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے. جو یہ ترمیم پیش کی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شازیہ مری صاحبہ کی طرف سے سامنے آئی. وزیر قانون اور PMLN ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی جماعت ہے، انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور اب جو نیا قانون ہے اس کے مطابق اگر چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں
وہ قائل ہو جائیں اس بات پہ کہ کوئی رکن جو ہے وہ اپنے گوشوارے جمع نہیں کروانا چاہ رہا تو وہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہوگا یہ کہ گوشوارے تو جمع ہو جائیں گے مگر وہ الیکشن کمیشن کے پاس رہیں گے, ان کو پبلک نہیں کیا جائے گا. غالباً 1 سال تک یہ مہلت دی جائے گی. یہ جو شرط ہم کہہ سکتے ہیں کہ رکھی گئی ہے کہ تفصیل جو ہے اثاثوں کی وہ جمع نہ ہو یا شائع نہ ہو, تو اس کی وجہ یہ بنے گی کہ وہ جو شخص ہیں یا ان کا خاندان ہے ان کی زندگی کو سنگین خطرہ لاحق ہوگا, اور اس لیے ان کے گوشوارے جو ہیں وہ پبلک نہیں کیے جائیں گے, اور یہ جو اجازت ہے یہ اسپیکر جو ہیں وہ دیں گے. آبویسلی یہ قانون پاس ہو گیا, اس پہ بحث جاری ہے اور کچھ نہ کچھ اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے, اور پاکستان میں تو یہ ایک IMF کی طرف سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں شرط سامنے آئی ہے کہ اگر ہم نے ٹرانسپیرنسی لانی ہے پاکستان کی گورننس میں, اور خاص طور پہ اگر ہم نے کرپشن جو ہے اس کو ایک ایشو بنائے رکھنا ہے یا اس کو ڈسکریج کرنا ہے, تو جو حکومت کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو فیصلے کر رہے ہیں معیشت کے یا حکومت کے حوالے سے, ان کے ایسٹس پبلک ہونے چاہیے تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ان کے ایسٹس میں کتنا فرق پڑتا ہے جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں کہ نہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال صاحب, سربراہ ہیں پل ڈیٹ کے, اور ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر اسد رحیم خان صاحب نے, ماہر قانون ہے. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی احمد صاحب, آپ سے سر گفتگو کا آغاز کریں گے. سر آپ سے یہ پوچھ کے آغاز کریں گے یہاں سے کہ were you surprised by this, کیونکہ یہ تو کہنا شاید غلط نہ ہو کہ بہت عرصے سے ہمارے کچھ جو حکمران ہیں یا جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو یہ جو اپنے ایسٹس ہیں ان کو اس طرح پبلک کرنے کی یہ جو روایت یا قانون ہے اس سے کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی تھی. جی بالکل, مجھے اصل میں اس کی سڈننیس سے سرپرائز ہوا ہے, ورنہ یہ کوششیں تو پچھلے کئی سالوں سے جاری تھیں کہ اس پریٹیکسٹ پہ کہ ہماری جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اس لیے ان کو پبلک نہ کیا جائے. اس وقت تو ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کوئی بھی یہ جو ڈیکلریشن ہے اسے پبلک نہ کیا جائے, اور تمام کے تمام جو ہیں یہ خفیہ رہیں. لیکن اب یہ انہوں نے ایک نئی چیز لائے ہیں کہ اسپیکر صاحب کو درخواست کریں گے, وہ پھر ان کی درخواست قبول کر لیں گے تو ان کی جو ڈیکلریشن ہے وہ پبلک نہیں کیا جائے گا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ترقی معکوس ہے, یعنی پیچھے کی طرف جانے والی بات ہے. ٹرانسپیرنسی کے پہلے بھی کون سے اتنے زیادہ ایونیوز ہیں, تو ایک آدھ جو ایونیو ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیجسلیٹرز کے اندر ان کی دولت بڑھ رہی ہے, کم ہو رہی ہے, کن ذرائع سے آ رہی ہے, تو وہ بھی اب بند کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے. اگر یہ روایت چل نکلے گی تو پھر کوئی بھی ممبر یہ کہہ دے گا کہ اس سے ان کی جان کو خطرہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ پبلک آفس کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں, جیسے آپ کی پرائیویسی ہے, آپ کی پرائیویٹ لائف جو ہے وہ ویسے نہیں رہتی, تو یہ بھی آپ کی ایک قسم کی یہ قیمت ہے جو آپ ادا کرتے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر بہتر ہے کہ آپ اس پوزیشن کے لیے کینڈیڈیٹ ہی نہ بنیں, اس پوزیشن پہ نہ رہے. لیکن اگر آپ اس پوزیشن پہ ہیں تو میرا خیال یہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. اور میں PTI کے جو ممبرز ہیں جو کہ آفیشیلی اس کے ممبرز نہیں بھی ہیں, لیکن ان کی مخالفت کرنے کو میں کمنڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم اس کی ڈٹ کے مخالفت کی. پہلے تو PMLN نے بھی مخالفت کی تھی, لیکن اب PMLN ان کے ساتھ مل گئی ہے, جو کہ بہت افسوسناک ہے. اور ابھی یہ قانون نہیں بنا فارچونیٹلی, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سینٹ میں بیٹر سینس پریویل کرے گی اور شاید اس کو ڈراپ کر دیا جائے. اور آخری بات آپ نے بہت صحیح کہی ہے کہ دیکھیے جو سرکاری عہدیدار ہیں یا آفیشلز ہیں ان کے بھی جو ڈیکلریشنز ہیں وہ پبلک کرنے کے بارے میں IMF نے کہا ہے. اور اب یہ 15 ریکمنڈیشنز جو حکومت نے مانی ہیں IMF کی, ان میں 14ویں ریکمنڈیشن یہی ہے. تو وہ اب اس سال سے وہ تو ڈکلیئر کریں گے, لیکن اگر یہ لیجسلیٹرز نہیں ڈکلیئر کریں گے تو آئی ایم شیور کہ IMF از گوئنگ ٹو ریز دیٹ کوسچن. لیکن IMF کرے یا نہ کرے یہ غلط بات ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے.
बिल्कुल सही। असद साहब, सर अगर कुछ इसकी आप थोड़ी सी तारीख भी हमें बता सकें कि ये कब कानून में ये शर्त शामिल हुई थी, कैसे हुई थी, और अब जो ये तब्दीली आ रही है, ऑब्वियसली योर कमेंट ऑन दैट आल्सो, कि हाउ सरप्राइजिंग वाज इट फॉर यू? जी बहुत शुक्रिया आसफा साहिबा। ये सरप्राइजिंग चीज तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ बहुत ही वेलकम कानूनी तब्दीली है, क्योंकि ये एक सालों पुराना मंसूबा था और आज ये जो यूनिटी हुकूमत है आखिरकार इख्तिताम तक पहुंच गए, मंजिल तक पहुंच गए। याद होगा आपने कहा कि तारीख बताएं, 2022 में पहले आपने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की धज्जियां उड़ाई थी और एक मखसूस तबके के लिए आपने खसूसी तब्दीलियां की थी कानून में, जो कि उस वक्त दुरुस्त तौर पे अदालत उज़्मा ने स्ट्राइक डाउन किया था, ये कहते हुए कि ये बुनियादी हकूक से भी इनहराफ कर रहे हैं और इसको बिल्कुल आप स्पेसिफिक तौर पे आप इन केसेस को क्लोज कर रहे हैं, जो कि PDM 1 का एक बहुत उनके दिल के करीब एक मंसूबा था। उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा की ये हिकमत थी, ये विजडम थी कि इसी तरह नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को बुलडोजर मारा जाए और उसे आगे बढ़कर जो तमाम करप्शन के केसेस हैं उनको आप जरिया मुंतकिल कर दें। तो जब ये हुआ तो मैं समझता हूँ पहला तो आपने जो बुनियादी मरला था वो पार कर दिया था। अब जो कसर रह गई है और उस वजह से मैं समझता हूँ ये वेलकम चीज है, वो यही थी कि जी अब असासे भी जो हैं उनका नाम निशान भी ना रहे। तो आरफा साहिबा आप मुझसे बेहतर जानती हैं, ये मैं समझता हूँ एक वेलकम चीज है, गिवन दैट 2024 के बाद से अब तो क्योंकि मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब भी नहीं होना पड़ता, तो मैं समझता हूँ कि ये भी जरूरत या ये भी कंडीशन कि उनके असासों की कोई पब्लिक डिक्लेरेशन होनी चाहिए। दिस इज सरप्लस टू रिक्वायरमेंट्स, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो इसको भी खत्म कर दिया उन्होंने 2022 में, नैब को भी खत्म कर दिया, एहतसाब को भी खत्म कर दिया, इस सारे सिलसिले को खत्म कर दिया। तो अब हम इससे आगे बढ़कर मईशत, बसंत, सकाफत और ऐसे जो अहम मामलात हैं उस पर अब मुबाहिसा कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें अहमद बिलाल महबूब साहब से और असद रहीम खान साहब से। अहमद साहब, सर यहाँ आपने क्योंकि आप खुद ही जो पॉइंट आखिर में रेज़ किया कि आप उम्मीद करते हैं कि सेनेट में इसको कोई स्ट्राइक डाउन कर देगा, बट सर सेनेट में भी नंबर्स गेम तो PPP और PMLN के हक में ही है, तो क्यों आप समझ रहे हैं कि वहाँ कोई ऐसी ऑपोजिशन इसको आएगी कि ये स्ट्राइक डाउन होगा? डू यू हैव एनीथिंग स्पेसिफिक इन माइंड या सिर्फ आप अपनी उम्मीद का इजहार कर रहे थे? मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा था और मैं सोचता था कि अगर इस दौरान में मीडिया और सिविल सोसाइटी की तरफ से जो रिएक्शन है वो ज़रा ज़ोरदार तो हो सकता है कि शायद वो पीछे हट जाए, ये मेरी उम्मीद है। लेकिन आपने सही कहा कि नंबर उनके पास मौजूद है। आपने ये तारीख पूछी थी, तो ये 2002 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये प्रोविज़न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में और जनरल मुशर्रफ साहब की तरफ से, और उसके बाद से मुसलसल ये कोशिशें होती रहीं कि जमहूरियत के नाम पे इसको ख़त्म कर दिया जाए, कि वो एक डिक्टेटर ने ये चीज़ डाली थी तो अब इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये कामयाब नहीं हो रहे थे। और बहुत अफसोस है मुझे कि ये इस वक्त ये कामयाब हो गई है और पीपल्स पार्टी की MNA साहबा ने इसकी उनकी तहरीक पे हुआ है, जो कि बहुत अफसोस की बात है। अब असद साहब ये बताइएगा कि अब जब क्योंकि एक इशू इसके साथ जुड़ा हुआ ये भी है सर कि जब इलेक्शन के लिए कोई खड़ा होता है तो वहाँ भी वो अपने एसेट्स की गालबन तफसील जो है जमा करवाते हैं, क्या उस पर भी इसका फ़र्क इससे असर पड़ेगा? वहाँ भी अब कैंडिडेट्स जो हैं वो नहीं जमा करवाएंगे अपनी एसेट्स की डिटेल्स? जी लग तो ऐसे ही रहा है कि आप अब एक बंद कमरे में इलेक्शन कमीशन को ये जो सारे फॉर्म्स हैं ये फराहम कर सकते हैं, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भी इसी तरह की कारकर्दगी देखने को मिल रही है, उसका क्योंकि अब वोट से भी कोई खास ताल्लुक नहीं है, तो ये भी ठीक रहेगा कि उसका नॉमिनेशन फॉर्म से भी ताल्लुक ना रहे। मैं अहमद साहब की बात भी बढ़ा दूं, ये बात दुरुस्त है कि एहतसाब का निज़ाम एक डिक्टेटर के जरिए आया था, परवेज मुशर्रफ साहब के जरिए आया था उससे पहले, लेकिन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिस बुनियाद पे आपने उस चीज को बनाया था
وہ میاں نواز شریف صاحب کے احتساب بیورو پہ تھا، اور اس سے پہلے جو مراج خالد صاحب کی مخلوط حکومت تھی. تو اس میں سویلین رول بھی ہے گوئنگ بیک ٹو پروڈا اینڈ ایبڈو، اور ہمارے فوجی آمروں کا بھی کردار ہے. جس بات سے اختلاف کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان قانونی تبدیلیوں کو منظور کیا تھا اور عدالت عظمیٰ نے منظور کیا تھا، یہ شاید جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ ایک مخصوص طبقے کو فائدہ دے گا، یہ پرسنل اسپیسیفک لیجسلیشن ہے، اور آپ کچھ خصوصی کیسز کو فارغ کرنے کی کارروائی آگے بڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے اسی نوٹ میں ایڈیشنل نوٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ سیاست دانوں کو کیا، آپ کو جو اسٹیٹ آفیشلز ہیں، جو جج صاحبان ہیں، جو عسکری افسران ہیں، ان سب کو بھی اس دائرے میں لانا چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان تین کا کیا، آپ نے اس میں سیاست دانوں کو بھی فارغ کر دیا، اور باقی سب جو طبقے تھے ان کا تو ویسی کوئی احتساب نہیں ہو رہا تھا. سو ناؤ اٹ از نو اکاؤنٹیبلٹی فار اینی ون. بالکل ٹھیک. یہی جو آپ نے یہی جو شروع میں کہا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب میرے خیال سے پرائیویٹلی یہ فراہم کیا جائے گا، اور اس سے آگے کوئی بات نہیں کی جائے گی. احمد صاحب ویری کوئکلی سر، وی رننگ آؤٹ آف ٹائم، آپ کا کیا خیال ہے، کیا کورٹس 27ویں ترمیم کے بعد، خیر اب ہم وہاں کورٹس کی بھی رویہ بہت تبدیل ہو گیا، کیا وہ وہاں کوئی گنجائش آپ کو لگتی ہے کہ وہ اعتراض اس پر کریں اگر یہ سینٹ سے پاس ہو گیا؟ ویری کوئکلی سر. جی لگتا ہے ہو سکتا ہے یہ، اگرچہ آپ پھر یہ سوال کریں گی کہ اس کی اس ہوپ کی بنیاد کیا ہے. دیکھیے پرانی یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی نا نامینیشن پیپرز والی، 2018 میں الیکشن سے پہلے یہ جو سارے ڈیکلریشن جو نامینیشن فارم میں جمع ہونے ہیں یہ انہوں نے ختم کر دیے تھے 2017 کے الیکشنز ایکٹ میں. پھر یہ سپریم کورٹ نے ریسٹور کیے تھے، تو وہ ختم نہیں ہوئے ابھی، اس ترمیم سے وہ ختم نہیں ہوں گے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ، پتہ نہیں میں کیوں امید کرتا ہوں، لیکن کرتا ہوں کہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے اسے. اگر اس سے سینٹ نے بھی پاس کر دیا تو کم از کم اس کو چیلنج ضرور کیا جائے، تاکہ وہاں پہ اس کا کوئی کم از کم کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہو. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک آن منڈے ناؤ.